मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब हर आध घंटे बाद नई खबर आती है, और आज का दिन ऐसा ही दिन था। अगर हम आज के दिन को खबरों का दिन कहें तो यह गलत नहीं होगा। आज चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने एक बार फिर सबका एहतसाब होगा का ऐलान कर दिया। एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले जरूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फेस को देखा हो, हमेशा केस को देखा है। जो करेगा वो भरेगा। आप एक मरतबा साबित कर दें कि नैब के किसी फर्द ने बशमूल चेयरमैन किसी सेनेट के मेंबर से, किसी सूबाई असम्बली के मेंबर से, किसी कौमी असम्बली के मेंबर से अगर कभी मुलाकात की है, मैं खुद ही अपनी पोस्ट से अलहदा हो जाऊंगा। आज की दूसरी बड़ी खबर शहरियार अफरीदी और मेजर जनरल आरिफ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फैसलाबाद में अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद। ये चीज यहाँ से जानी थी लाहौर, और लाहौर से आगे फिर इंटरनेशनल मार्केट में जानी थी। ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं जी, रीटेक करें, तुम्हारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन। आज मियां शवाशी भी बतौर अपोजिशन लीडर पहली बार सड़क पर दिखाई दिए। और कहता हूं फाशिस्ट इमरान खान अपने हथकंडों से बाज आओ, वो वक्त दूर नहीं जब कौम तुमसे एक एक बात का हिसाब। और आज बिलावल भुट्टो ने मोहम्मद में जलसा किया और ये खिलाफे मामूल करीब से बाहर निकल गए। इनका एक नहीं दो नया पाकिस्तान देखो, जिसमें जरीब की छोकरी हराम है मगर परी गाला की इंक्रोचमेंट हलाल है। नवाज शरीफ का ऑफशोर कंपनी तो हराम है मगर लाडला का ऑफशोर कंपनी हलाल है। राना सनाउल्लाह का मंशियात हराम है मगर हमारा वजीर आजम के मंशियात तो हलाल है। ये किस किस्म की मुनाफिकत है? आज के दिन 2 बयानिए सामने आए हैं। एक बयानिया चेयरमैन नैब और नारकोटिक्स कंट्रोल के वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी का था। दोनों का कहना था हमारे पास नाकाबिले तब्दील सबूत मौजूद हैं, हम ये सबूत वक्त पर कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करेंगे और रियासत के आहनी पंजे से कोई नहीं बच सकेगा। जबकि दूसरा बयानिया अपोजिशन का है और यह बयानिया कहता है कि इमरान खान और इस हुकूमत का यौम हिसाब भी करीब है और ये भी वो काटेंगे जो ये बो रहे हैं। इन दोनों बयानियों में पाकिस्तान का बयानिया क्या है, यह हमारा आज का इश्यू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हैदराबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आपने चेयरमैन नैब की गुफ्तगू सुन ली होगी। उन्होंने ये कहा कि 35-40 साल जो लोग हुक्मरान रहे हैं सबसे पहले उनका हिसाब होगा, और ये तो गवर्नमेंट जो है ये 7-8 महीने अभी इनको हुए हैं, तो सर ये आप तो पहले मेरा ख्याल है अपना हिसाब देंगे फिर इनकी बारी आएगी। ये तो चौधरी साहब वो कहते हैं फिर असी ना ही समझिए। कहने का मकसद है कि देखें जो कानून की अमलदारी होती है वो ये वक्त का नहीं होता कि बंदे ने आज कहेंगे जी पहले जिसने 5 साल पहले कत्ल किया है उसका हिसाब करें, जिसने आज कत्ल किया है उसको हम नहीं पूछेंगे, जब उसका फैसला कर लेंगे फिर इसको पूछेंगे। ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। वो जज साहब हैं, उन्होंने सारी उम्र लॉ में ही सारे काम किए हैं हर तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी लोगों में थोड़ा सा एक मज़ाक़ा खेज उन्होंने ली है
کہ جو جرم ہوتا ہے وہ آج ہو 35 سال پہلے ہو یا 10 سال پہلے ہو، تو میں سمجھتا ہوں جج صاحب کو اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جس کے ابھی صرف 10 مہینے پورے، سے کیا جرم کیا سر؟ یہ کس چیز کا حساب دے گی؟ نہیں، ان کا تو ایک دن آپ وہی دیکھیں جو ان کا جو وہ ایڈوائزر ہے کامرس میں تجارت کا جو رزاق داؤد صاحب ہیں، ان کو جو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے اس کا ایک ڈیم کا، وہ ان کے سامنے نہیں ہے، اس پہ یہ نوٹس نہیں لے سکتے۔ جو 20-30 ارب بڑھا کے انہوں نے دیا اور کسی دوسرے کو حصہ نہیں لینے دیا، سنگل ٹینڈر پہ سارا وہ پارٹیسپیٹ ہی کوئی اور کیا، وہ ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ اور بہت سارے ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں، اور کمی کوئی نہیں کر رہے یہ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کے آگا پیچھا جانتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اور ہمیں سب کا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ 10 مہینے۔ یہ شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یوم حساب قریب ہے، تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا یوم حساب آ گیا ہے اور جو یہ بول رہے ہیں آپ کاٹ لیں گے، فوری طور پہ یہی کاٹیں گے اور آپ ان کا حساب لیں گے؟ یہ کیسے پتا چل رہا ہے سر آپ کو؟ جج صاحب ان کے جو کام ہیں، ان کے جو کرتوتیں ہیں وہی بتا رہی ہیں، ان کو بڑی جلدی ہے کہ ان کا بھی یوم حساب قریب آئے۔ وہ ہر روز ایسا کام کرتے ہیں جس کے ان کی جو سیاسی یا حکومتی عمر ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور ہمیں نہیں یقین کہ یہ کوئی 2-3-4 مہینے سے آگے چلیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو لوگوں کی زندگیوں میں تلخی آئی ہوئی ہے، مشکل پیدا ہوئی ہے، جس طرح تلخی نہیں بلکہ ان کا جینا دوبر ہوا ہے عام آدمی کا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ روزانہ پروگرام بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، انالیسس بھی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہر روز جو ڈیسیژن لیتے ہیں ان کی حکومتی عمر کم ہو رہی ہے، انتقامی سیاست انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، تو یہ اس سے عمر لمبی نہیں ہوتی جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ چانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے، منشیات کا کیس ان پہ جو گورنمنٹ نے ڈالا، یا خود ڈل گیا یا وہ ایکچولی مجرم ہے یا ملزم ہے، سر اس کا دفاع پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر رہی، وہ بڑے بچا کے بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی ان کے لیے باہر نہیں آیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بلاول صاحب نے بھی اپنے جلسے میں بار بار رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی ہے، تو یہ آپ سر ان کا پرچم کیوں اٹھا کے پڑھ رہے ہیں؟ ہم کسی کا پرچم نہیں اٹھا رہے، آپ کو کس نے کہا کہ انصاف کی بات جب بھی میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کسی کا پرچم نہیں اٹھانا ہے، اور ہم نے کسی کا پرچم نہیں اٹھایا، لیکن جو انصاف کی بات ہوگی، جو حق کی بات ہوگی، کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی کسی سیاسی آدمی کے ساتھ، اور صرف اپنی ذاتی ضد اور انا پر اور تکبر میں اپنے مفادات کے خاطر، تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس پارٹی کا ہے، ایک سیاستدان ہے، احتساب ضرور کریں، احتساب سے کون بھاگ رہا ہے؟ کون سا مہذب انسان ہوگا، مہذب پارٹی ہوگی جو احتساب کے، لیکن انتقام تو کسی حالت میں قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ جو کیس رانا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ایسے کیس کئی سال پہلے بنتے تھے، ان سالوں میں تو ایسا کیس نہیں بنا۔ یہ مغربی ذہنیت کے دوست، یہ بڑے ترقی یافتہ سوچ، یہ بڑے آزاد خیال لوگ جن کو مذہب کا پتہ نہیں، جو مذہب کے معاملے میں کوئی اتنی کوئی سوچ گہری نہیں رکھتے، وہ اس قسم کے کیس بنا رہے ہیں۔ وہ منشیات کا بنائیں گے، 15 کلو منسٹر لے کے پنجاب پارٹی کا سربراہ مسلم لیگ کا، چلے کوئی بات نہیں۔ چانی صاحب ایک نقطہ ہے جس کو آپ بھی شاید مس کر رہے ہیں، کہ کل تک یہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ گورنمنٹ نے کیا ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے گورنمنٹ نے کیا ہے، لیکن سر آج دیکھیں ڈی جی نیب وہ یونیفارم میں وہ منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اے این ایف کے جو ڈی جی ہیں وہ ساتھ بیٹھے ان کے، اور خود یہ تسلیم کیا کہ یہ ایکچول کیس ہے۔ تو جب یہ یونیفارمڈ آدمی جب منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو بات ٹھوس ہوئی نا، پھر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مجھے یونیفارم کی عزت ہے، یونیفارم ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بڑا محترم ایک چیز ہے، لیکن میں نے یونیفارم پہنے میں ماضی کے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جتنے بڑے انہوں نے جھوٹ بولے، جتنے بڑے انہوں نے ظلم کیے۔ ضیاء الحق بھی یونیفارم میں تھا، مشرف بھی یونیفارم میں تھا۔ یونیفارم کی بات نہیں ہے، اس آدمی کی بات ہے جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ یونیفارم تو ہماری عزت کی بات ہے۔ اور رہا سوال جسٹس کا، جسٹس صاحب کے لیے بے انتہا عزت ہے، میں نے ہر پروگرام میں کہا ہے، میں ان کو اپیل بھی کرتا رہا ہوں، آپ کی بڑی عزت ہے۔ یہ عاضی عہدے کیا چیز ہے آپ کے سامنے؟ کل تک جو انہوں نے پریشر آپ پر ڈالا،
जिस तरह अंदाज से आपकी बात को हवा दे रखी, आप अगर उस अंदाज से बोलेंगे, मुझे नहीं इसका मामला। जो जस्टिस साहब जावेद साहब बेहतर समझते हैं नेब के चेयरमैन, वो बेहतर करें, लेकिन मैं सियासी कारकुन के में जानता हूं, आज मौलवी मुश्ताक का तस्करा नहीं हो रहा है, आज अनवार उल हक का तस्करा नहीं है, आज जस्टिस मुनीर यादव में नहीं है, आज जो जस्टिस यादव में है वो आप याकूब अली खान आज देखा जा रहा है, दुरा पटेल साहब को दुनिया याद कर रही है, जस्टिस बहुत सारे जस्टिस मैं नाम ले सकता हूं उन सबके जो हमारी तारीख के आपकी दुरुस्त हो सकती सर, लेकिन ये चॉइस तो आपकी अपनी थी ना, आपने बड़ी सारे एफर्ट करके इनको, अगर आप ये समझते ये ठीक नहीं थे तो आप ना मनाते सर इस तरह, ये क्योंकि अल्टीमेटली बात आप पे जाएगी। मैं आपको साहब की तरफ जाऊंगा, ये फरमाइएगा आप एक बात समझ लें, एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार के तहत हमने किया है। रहा सवाल आदमी आगे जाकर कैसा निकलेगा, इतना बड़ा दानिश्वर, इतने बड़े मुद्दबिर जुल्फकार अली भुट्टो ने जियाउल हक का इंतखाब किया। हम तो अपने तई एक अच्छी बात करते हैं, मुकर्रर होने वाला, नामे जोड़ने वाला आगे कितने अपने उसूल से वफा करेगा वो अलग बात है। सही हो गया, सही आपकी बात आ गई सर, नुक्ता आ गया आपका। रसा ये फरमाइएगा कि ये पूरी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि आपका यौम हिसाब करीब है, तो ये क्या कर रहे हैं आप जिसकी वजह से आपका यौम हिसाब आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये बदकिस्मती है इस वक्त कि पाकिस्तान के अंदर जो दो मेन जमातें जो 10 साल इक़्तिदार में रहीं और 10 साल 5-5 साल का मैंडेट उन्होंने पूरा किया और हुकूमत भी की, इख्तियार भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तबाही हुई वो भी आपके सामने है, और वो कर्जे जो 6,000 अरब से 30,000 अरब तक पहुँचे, और अल्टीमेटली आज जो मुल्क क्राइसिस का शिकार है उसमें ज़िम्मेदार हैं। और आज ज़िम्मेदार बैठ के बजाय इसके कि वो इस बात पे शर्मिंदा हूँ, बजाय इसके कि वो आवाम के सामने जवाबदेह हूँ, बजाय इसके कि वो ये तमाम जो मिसकंडक्ट है, जो पुअर परफॉर्मेंस रही इनकी, जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अब यूज़ ऑफ पावर रहा, वो कौम को जवाब देने की बजाय उल्टा उस हुकूमत से जो 10 माह हुए हैं उस हुकूमत को उससे हिसाब मांग रही हैं। वो दो जमातें जो 10 साल इक़्तिदार में, लेकिन अगर जुर्म आप करते हैं तो आपका भी हिसाब हो जाना चाहिए ना, फौरी तौर पे। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे हमें 10 महीने हुए हैं लिहाजा आप हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है, इस मुल्क में अदारे आजाद हैं, अदालतें आजाद हैं। हम में से किसी शख्स के ऊपर भी अगर कोई एलिगेशन है, अगर अपोजिशन समझती है कि यहाँ हमने गलत किया है, तो अपोजिशन जाए अदालत में दरखास्त दे, नैब के अंदर दरखास्त दे, हम में से जिसको चाहे कटारे में बुलाए। ये बताएं, हम किसी को नहीं रोकेंगे, हम इनमें से, और उनका केस जेन्युइन है। देखिए, बात ये है चौई साहब, इस मामले पे कम से कम हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ये आपका एक इतना हसास मसला है कि आपकी पूरी पार्लियामेंट की सीनियर आदमी मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है कि बहुत बड़ा फेस, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ओहदेदार, बहुत बड़ा सियासतदान गलत काम नहीं कर सकता, और अगर उस किसी बड़े को पकड़ लें तो पकड़ने वाला मुजरिम है। आज तो स्मगलर नहीं हो सकता। आज तो स्मगलर नहीं हुए होंगे ना राणा साहब, पुराने होंगे ना, तो वजीर कानून रहे हैं। मेरी बात, उस स्टेट कहाँ थी? मेरी स्टेट पुलिस के साथ मिलके सरकारी गाड़ियों में इस पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर, अदारों के अंदर, उनकी टांगों में चौधरी साहब कहाँ इतनी जान है कि वो किसी वजीर की गाड़ी को रोक के चेक करें? कहाँ इतनी जान है? वो एक अदारे में के जिम्मेदार शख्स ने यूनिफॉर्म पहन के, अगर जान थी तो अलीपुर गंडापुर, अली अमीन गंडापुर था, उनकी गाड़ी रुकी थी, उनकी गाड़ी रुकी थी, उनकी तलाशी हुई थी। मेरी बात सुन लें कि एक पाकिस्तान के क्रेडिबल इदारे ने मुसद्दका इत्तला पे वो कानून के मुताबिक इस मुल्क के मफाद के लिए लेकिन आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसको आज आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं। आज आपको मीडिया में सबसे पहले ये कंडेम करना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान का एक बड़ा आदमी एक छोटा काम करते, एक घिनौना काम करते, सरेआम अगर गिरफ्तार हुआ है
تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو رانا صاحب آپ مذمت کیوں نہیں کرتے سر؟ اگر لا تلقی کا اعلان کرنا چاہیے. لا تلقی کا اعلان کر جب تک عدالت میں نکال دیں ان کو, جب تک عدالت میں وہ اپنے دامن پہ لگے داغ کو ڈاکٹر صاحب چپ کرائیں میں بتاؤں, صاف نہیں کرا لیتے اپنا دامن, ان کو لا تلقی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی رانا کہ ہم ڈسوسیٹ کرتے ہیں, ڈسوسیٹ ہو جی, عدالتیں ڈاکٹر صاحب کو چپ کرائیں, پاکستان کی پوری ان کی پارلیمنٹ مشین بند کریں. پہ دھبا لگ گیا کہ رکیے جی رانا صاحب, جی رانا صاحب یہ اگر ڈاکٹر صاحبہ خاموش ہو گئی ہیں, پہلے تو میں ان کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا کہ یہ بار بار کہتی ہے پچھلے 10 سال. مجھے یاد ہے یہ میرا حال مشرف دور میں بھی شاید وزیر تھیں یا نہیں تھیں, مجھے یاد نہیں. پھر یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ڈیفینیٹلی وزیر تھیں. یادداشت ٹھیک کر لیں آپ, یہ گھر جو آپ یادداشت ٹھیک کر کے آگے چلیں. جی رانا جواب دیں, آپ تانے نہ مارے نا, جواب دیں. ڈاکٹر صاحبہ خاموش ہو جائیں. ڈاکٹر صاحبہ رانا ثناءاللہ نہیں, یہ ذاتیات جواب دیں. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحبہ, خاموش ہو جائیں. میں نے کبھی ذاتیات پہ بات نہیں کی, یہ سیاسی بات ہے, یہ سیاسی کریکٹر کی بات ہے. کلاس میں نہیں میری بات تو سن لو ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی بات کریں. میری بات سن ڈاکٹر صاحب, کیا میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی. ایشو پہ بات کریں, ایشو ڈاکٹر صاحب. جی رانا صاحب, جی رانا ایشو پہ میں نہیں بات کروں. میری چوئی صاحب بات سنیں. ڈاکٹر صاحب خاموش کرائیں, یہ بہت اصل میں میڈم ان کو بولنے دیں. ایشو ہے ڈاکٹر صاحب نہیں بولنے دیں. جی جی نہیں, یہ چوئی صاحب اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو ذاتیات کی ہو, وہ ذاتیات کی مجھے اتنی باتیں پتہ ہیں ان کی, میں آج تک نہیں نہ بات کروں گا, نہ میں نے کی ہے, نہ میں کبھی سوچ سکتا ہوں. لیکن یہ سیاسی کریکٹر آپ جواب دیں. جب تک ہم بلڈ اپ نہیں کریں گے, نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو کیا نہیں چاہتا ہوں, میری درخواست ہے پلیز میری اور ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, ذاتی باتیں نہ کریں. رانا صاحب بولیے, کیوں میں بات کروں. بولیے. آپ کا سیاسی کریکٹر یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج گاڑی جو کیبنٹ ڈویژن کی تھی وہ آج جاتی عمرہ سے برآمد کیسے ہو گئی؟ نہیں, مرسیڈیز گاڑی جو ہے مریم بی بی جو لیکچر دیتی تھی سرٹیفائیڈ جھوٹی, آج وہ گاڑی وہاں سے کیسے برآمد ہو گئی؟ رانا صاحب بات یہ, دونوں سیزن پولیٹیشنز ہیں, بہت اعلیٰ عہدوں پر ہے. میری دونوں سے درخواست ہے آپ دونوں بھری بھری بات کر لیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہماری سیاست, اگر میں یہ بات کروں کہ ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کریکٹر لیس پولیٹیشین ہے موسٹلی, ان کی وجہ سے ساری سیاست خراب ہوئی ہے. آپ سارے فہرست ہیں. بات میں کروں گا سر, میں دونوں سے درخواست ہے سر, تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے. نہیں, درخواست آپ کیا کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو سیاست چل رہی ہے یہ سر یہ کہاں لے کے جائے گی اس ملک کو, اور کوئی سلوشن ہے, کوئی ریزالو ہے اس ساری کی صورتحال کا؟ چوئی صاحب مجھے آپ نے موقع ہی نہیں دیا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. مجھے 2 منٹ مجھے تو بات کرنی ہے ایشو پہ. میں نے چانڈی صاحب رک جائے, یہ میری بات, میں چانڈی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی رانا صاحب آپ فرمائیے سر. رانا صاحب کو سنیں نا, رانا صاحب کو بولنے تو دیں. میری بات سنیں, بالکل میری بات سن لیں. میں اب اس سے آپ کے بات کرتا ہوں. میں نے نہیں میچ فکس نہیں ہوا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. میرے کہنے کا مقصد تھا, جو ڈاکٹر صاحب غلط سمجھی ہیں, کہ اگر حساب دینا ہے سال کا انہوں نے حساب مانگا ہے تو کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ کولیکٹیولی رسپانسبل ہوتی ہے. گورنمنٹ مینز کیبنٹ, تو یہ کیبنٹ کے حصہ رہی ہیں, یہ ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور اس میں یہ آنسریبل ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہو, وہ تو کہہ رہی ہے. جی ہے, میں نے کہا مانگے مجھ سے جو جواب ہے. ڈاکٹر صاحب چپ دو, ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے. رانا ثناءاللہ صاحب کا ایشو تھا, میڈم کا یہ کہنا تھا کہ میں اس پہ آنے لگا ہوں, ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں. میں نہیں میں اس پہ آنے لگا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے کو کوئی درخواست دیں, ہمارا کون سا ایشو ہے جس کا نیب پتہ کریں. ان کا مالب جبہ, ان کی بی آر ٹی, وہ جو بس کا ان کا مسئلہ ہے, یا اور ان کے بعض معاملات ہیں, پڑے ہوئے ہیں, میچور ہیں, رائپ ہیں, لیکن کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اور ہم کیا کریں, کس طرح بتائیں کہ ان کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل ہیں.
ایک بات ہوئی رانا ثناءاللہ کا. رانا ثناءاللہ کی مسلم لیگ جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور بار بات کی ہے. اسی دن پریس کانفرنس کی مسلم لیگ نون نے. دیکھیں نا آپ پوری پارٹی سمیت رانا ثناءاللہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. پیچھے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. یہ دیکھیں پتہ یہ کیا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ سارے کیسز جو ہوتے ہیں یہ ان کو پتا ہے کس طرح لوگ پہلے تو بینسیں بھی ڈال دیتے تھے. ابھی لیکن رانا صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیں, کل ایک اور سکینڈل آ رہا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا. وہ 2 کنٹینرز کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد سے نکلے ہیں, اس کے اندر سی ہیون نکلی ہے, ان کے اندر ایک رابطہ ایک کنیکشن کریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جب ثبوت سارے آ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ نہیں جا رہا, کنیکشن ہے, کنیکشن ہے. وہ میڈم کہہ رہی ہے کنیکشن ہے. بس میرا ہمیں پتہ ہے کہاں جانا ہے. یہ تو معاملہ جو چل رہا ہے یہ this is unfortunate for the country. رانا صاحب, چاڑی صاحب میرے پیارے رانا صاحب, تھوڑا سا میں ماحول ٹھیک کر دیں. دیکھو ڈاکٹر صاحب, میرے پیارے رانا صاحب, آپ نے اور میں نے 10 سال ہم نے کٹھے پارلیمنٹ میں گزارے ہیں, اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا ایز اے پارلیمنٹیرین جو آپ کا رول رہا ہے میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں, لیکن جو یہ سارے کیسز آپ پہ کیوں نہیں بنے؟ یہ چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے ان پہ کیوں نہیں بنے؟ اور آپ بھی تو اسی پارٹی کا حصہ ہے نا. یہ حقیقی کیس ہے. یہ آپ بھی تو اسی پارٹی کا حصہ ہے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کیس حقیقی ہے. رانا صاحب جس نے جو بویا ہے اسے وہ کاٹنا ہے. اچھا یہ بتائیں 2 کنٹینرز کا آپ راجپوت بن کے نہ سوچیں, وہ بھی رانا ہے, آپ بھی رانا ہے. کسی وقت ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بتائیں ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ 2 کنٹینرز کسی وقت حق سچ کی بات کر لیں کسی وقت. رکیے گا رانا صاحب, نہیں 2 کنٹینر کی سٹوری سنیں. آپ کو کل اس حوالے سے حتمی رپورٹ سامنے آ جائے گی. کراچی پورٹ پہ 2 کنٹینرز کی جو تلاشی لی گئی, مختلف جو گوڈز جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتا ہے سامان, اس سامان کے اندر سے کچھ پیکٹس جو ہیں وہ ہیروئن کے ملے ہیں جو کنفسکیٹ کیے گئے ہیں. اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دونوں کمپنیاں جو جب انہوں نے جہاں سے وہ شپمنٹ ہوئی وہ دونوں کمپنیاں فیصل آباد سے ہیں, اور اس حوالے سے حتمی رپورٹ میڈیا سے منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ شیئر کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب سے اس نیٹ ورک کا تعلق ہے یا نہیں ہے, I can't comment on that. لیکن those companies جہاں سے وہ شپمنٹ ہوئی, وہ کنٹینر لوڈ ہوئے, وہ کمپنیز جو ہیں وہ فیصل آباد سے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے چانڈی صاحب, یہ نئی سٹوری بن رہی ہے, نئی سٹوری کھل رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, تو یہ ثبوت پہ ثبوت ہیں. تو سر یہ ثبوتوں کو آپ لوگ کیسے نیگیٹ کریں گے سر؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن 2 گزارشیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کا سوال کا جواب دینے لگا ہوں, لیکن 2 گزارشیں آپ کی سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ایک معتبر پروگرام ہے, اچھے سیاستدان سب لوگ آتے ہیں, لیکن آپ کے پروگراموں میں اس انداز سے لڑائی نہیں ہوتی, اس طریقے سے کسی کی گفتگو میں مداخلت نہیں ہوتی. ہر آدمی کو, ہر شخصیت کو اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن آج جس انداز سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور جس انداز سے آپ رانا صاحب کو روکے ہوئے ہیں, اگر میرے کو بھی ایسے ہی روکیں گے, ایسے ہی بات کرنی ہے, ہم پر تنقید ہونی چاہیے, کیوں نہیں کریں گے اب. لیکن آپ حکومت میں ہیں, آپ تو اپوزیشن کی تنقید سنیں نا, آپ کیوں آگ بگولا ہو جاتی, آپ جواب دیں. ابھی میڈم بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہے کہ بھائی انہوں نے گھناؤنے جرم ہے ہمارے. یار چودھری صاحب, 5 سال کے گھناؤنے جرائم کو یہ تحفظ دیتی رہی ہیں, یہ ہماری وکالت کرتی رہی ہیں. 5 سال کا حساب یہ خدا ان سے لے گا. ہمارے اتنے جرائم تھے, یہ ہماری وزیر اطلاعات بنی بیٹھی تھی, کبھی احتجاج نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی. ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ غصہ نہیں کر رہے کہ یہ بات چلی گئی. اور دوسری بات, مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے. نہیں, آپ چانڈی صاحب کو بولیں, میں آپ کے ضرور رکھوں گی. چانڈی صاحب کو بولنے دیں, میں آپ کو موقع دوں گا. جی چانڈی صاحب. چودھری صاحب, آپ ہمارا ناز ہیں, آپ نے ہمیشہ ہماری عزت کرائی ہے. آپ کے پروگراموں میں اگر اس انداز سے میں روکا جائے گا بولنے کا, پھر ہم کیا کریں گے.
آپ ہم کوئی نہیں روکے گا آپ ہم کو. کہہ رہے آپ بولے میں نے میڈم کی منت کر لی ہے, اب دوسری بات مکمل کریں. آپ نے دل کھول کے بولنا چانڈیو صاحب, آپ کوئی نہیں بولے گا. آپ رج کے راز نکالیں, بولے میں سننے کے لیے تیار ہوں. جی چانڈی صاحب, میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ جب وزیر تھی میڈم اور پھر اتری, ان پہ کتنے کرپشن کے الزامات لگے آپ کو کچھ پتا ہے؟ ہٹ کے آگے چلے, اب لائن تو ان فورس کی تو پڑھے, یہ سیاسی خانہ بدوش, میرے پہ ان کو یہ کبھی یہ آپ لائن تو پڑھے, کرپشن تو دیکھیں, ایشو پہ آئے چپ کرائیں, ٹھوس ثبوت پیش کر دیے جاتے ہیں, چپ کرائیں, تو آپ پھر سر آپ کا موقف کیا ہوگا پھر اسی طرح کا موقف ہوگا جو ہو رہا ہے. جی چانڈی صاحب, یار آپ کرپشن کے ڈبے پکڑ رہے ہو, کرپشن کی ٹینک کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے حکومت نے, ان پہ اتنے بڑے الزامات ہیں, یہ ابھی بیٹھ کے ایمانداری کے درس دیں گی؟ یہ ہمارے ساتھ ہر وقت تیار, وزیر اعظم کے لیے تڑپ رہے تھے بات کرنے کو, زرداری صاحب کے لیے تڑپتے تھے, اب یہ بولنے تو دیں ہمیں, آپ حوصلہ کریں, ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو بھی بولیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پر جو الزامات لگے, پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, آپ دھل کے فرشتے بن گئے, اور لوگوں پر الزامات ہیں وہ سب فرشتے بن گئے. ایسا نہیں ہے چودھری صاحب, ان پہ بھی الزامات ہیں, آنے دیں, ہم بھی مقابلہ کا بھاگ تو نہیں رہے, ہم بھاگیں گے نہیں, ہم جھکیں گے نہیں, ہم ڈر بھی نہیں رہے ہیں, جو عدالت کا فیصلہ آئے گا اسے قبول کرتے ہیں, اور آئین اور قانون کے مطابق یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ منشیات کا ایشو, اس کے جواب منشیات نہیں, ایسے نہیں چلے گا, بہت ہو گیا. چوہی صاحب آپ نے ان کو موقع دے دیا, انہوں نے خطاب فرما لیا, اب ان کو نتیجہ کیا نکلے گا ان ثبوتوں کا ڈاکٹر صاحبہ؟ پہلے نیب تھی, اب اے این ایف بھی آگئی میدان میں. ان کی چیخو پکار, ان کی بکا, ان کا ذاتیات پہ حملہ, آپ خدا سے ڈریں, جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ ذاتیات پہ آتے ہیں, اور یہی لمحہ فکریہ اور بدقسمتی. کون سی ذاتیات ہے؟ دیکھیں چانڈیو صاحب کا کون سی ذاتیات ہے؟ دیکھیں میں جو چانڈیو صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے ساتھ وزیر تھی, چانڈیو صاحب میرے سے شروع کر لیں پلیز, آپ پر الزام ہے, آپ پر الزام ہے, اپنے طرف آپ پر ویگن پر الزام ہے, آپ پر ایمبولینس سے بتا دیں, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کیس کیوں نہیں بنا رہی, آپ کے اوپر اے این ایف کا کیس کیوں نہیں بن رہا, رانا تنویر کے اوپر کیوں نہیں بن رہا, اس کا جواب دے دیں. کیا آپ میڈیا میں نہیں آتے, کیا آپ حکومت میں تنقید نہیں کرتے, وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنے, وہ آپ دونوں کیوں محفوظ ہیں حکومت کے شر سے؟ بات ٹھیک ہے, ویسے رانا صاحب, چانڈی صاحب بات ٹھیک ہے, اگر مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ دونوں کیوں ہیں محفوظ ہماری شر سے؟ یہ خواہشات میں مبنی نہ احتساب ہے, نہ خواہشات میں مبنی یہ پرچے ہے, یہ وہ تمام کنڈکٹ کے ساتھ جڑے, اس عمل کے ساتھ جڑے وہ تسلسل ہے. اور اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, اور سب سے عام چانڈیو صاحب, آج آپ میچ فکس کر کے جن رانا صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہیں میچ کو, اور رانا صاحب آپ کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ زرداری صاحب کے اوپر جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے, کیا یہ اس حکومت نے بنایا ہے؟ کیا جو آپ کے نواز شریف پہ کیسز تھے وہ ہم نے بنائے؟ ہم نے ابھی تک کسی ایک پہ ایک پرچہ درج نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کی اپنی رسا کشی ہے, اس کو حکومت کے کھاتے میں نہ ڈالیں. رانا صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ ملاقات کرنے کے لیے آج گئے تھے, کتنے لوگ تھے اور کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ دیکھیں چوہی صاحب, پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا ایک بڑا نام ہے سیاست میں, تو میرا حال اس طرح تھوڑا سا وہ اگریسو ہوتی ہیں کہ وہ بھی گورنمنٹ کی نمائندے کی حیثیت سے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ان سے میری گزارش ہے کہ ان کی صلاحیتوں کا میں بڑا معترف ہوں,
اور ساری پارٹیوں نے حکومتوں نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہونا چاہتے ہیں سوال پہ رہے. نہیں میں جینوئنلی ڈاکٹر صاحبہ کی میں کوالٹی ون شوڈ ایڈمٹ کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. میں مطلب اعتراف کرنا چاہیے تھا. ہم کیوں نہ مسلم لیگ نون والے بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے کیونکہ ہمیں بھی چاہیے ایسے لوگ جو ڈیفینڈ کر سکیں. اور ہمارے کالج میں ہوتا تھا ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہوتی تھی. ڈیفینڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں بچا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کی صلاحیتیں چاہیے. اچھا میری بات اگر ڈاکٹر صاحبہ کی یہی سپیڈ رہی تو میرا کوئی بھی نہیں بچے گا ہمارا بندہ. تو وہ کالج میں میاں نواز شریف صاحب سے آپ لوگ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اچھا وہ میں بتاتا ہوں. یہ لائٹر سائٹ پہ بڑی ضروری بات ہے کہ بڑے جو کابل ڈیبیٹر ہوتے تھے نا ان کو کہتے تھے یہ ٹاپک ہے تو فار اینڈ اگینسٹ آپ نہیں بولنا ہے. تو وہ ایک ہی وقت میں فار اگینسٹ ایسا بولتے تھے کہ ہمیں دونوں طرف بڑے کنونسنگ بات ہوتی تھی اسی بندے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دی ہوئی ہوتی ہے صلاحیت. خیر وہ میاں صاحب کی بات ہے. دیکھیں میاں صاحب چلو انہوں نے جیل میں تو بند کر دیا ہے لیکن اس طرح محروم نہ کریں لوگوں کو ان کے پارٹی کے لوگوں کو کہ وہ مل نہ سکے. انہوں نے نہیں عدالتوں نے بند کیا. عدالت نے بند کیا رانا صاحب. عدالت نے تو بند کیا ہے لیکن اچھا چلو عدالت چلو بند کیا لیکن آپ نے تو ملاقات تو آپ نے بند کیا نا. یہ تو مان لینا. چلو آدھی بات میں مان لیتا ہوں آدھی آپ مان لیں. کچھ تو مانے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ملاقات کروانے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ایشو کیا ہے اس میں؟ پرابلم کیا؟ کیوں آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ میرے رانا صاحب جو ہیں وہ ایک سماجی کام کرنے والی شخصیت ہیں. تو یہ معاشرے میں جو سوشل ڈیوائیڈ ہوئی اور چند ایلیٹ گروپوں نے اور ایلیٹ کلاس نے اس معاشرے کے اندر جو سوشل ڈیوائیڈ کر کے امیر اور غریب کے علیحدہ طبقات میں تقسیم کیا ان کو. کتنا تکلیف دہ بات ہے کہ رانا صاحب جیل میں بھی مساوات نہیں رہنے دے رہے. یہ چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ڈسپیرٹی ہو, وہاں پہ بھی جو ہے عدم توازن ہو, اور وہاں پہ بھی امیر قیدی اس کے لیے ڈیفرنٹ جیل مینول ہو, غریب قیدی کے لیے ڈیفرنٹ جیل مینول ہو, اور وہاں پہ بھی یہ ٹھیک اور جو آپ کا ایک معاشرتی ڈویژن ہے وہ آبویس ہو جائے. تو رانا صاحب کہیں تو مساوات رہنے دیں, کہ جیل میں رہنے دیں, معاشرے میں چاہتے ہیں برابری ہونی چاہیے سب کو, برابری. چانی صاحب کی طرف جاؤں گا سر, میں رانا صاحب آؤں گا. چانی صاحب یہ فرمائیے صحیح یہ صرف بلاول صاحب کوئی جلسے کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کیوں نہیں کر رہی؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر آپ نے تحریک چلائی تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی چلائے گی. میرے خیال میں نون لیگ کیوں نہیں کر رہی؟ نون لیگ کے وہ دوست بیٹھے میرے قائد کر رہے ہیں. ہم حکومت میں ہوتے ہیں یا حکومت کے باہر, ہمیں اپنی جمہوریت کی بقا کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے اب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. میڈم کو کہہ رہا ہوں وہ خاتون ہیں اور بڑی محترم خاتون ہیں, ان کو پھر آگے بھی کردار ادا کرنا ہے. ایسے رویوں کا, ایسے رواجوں کی حمایت نہ کریں جو آگے چل کر ان کو پشیمانی بھی ہو اور تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. یہ اگر طریقے اس سیاست کی اگر میڈم کرے گی حمایت تو مجھے یقین ہے کہ یہ تو راستہ بند ہونے کا نہیں ہے. آج ان کو کر رہے ہیں میاں صاحب کے زمانے پہ جو ہمارے ساتھ بی بی کے ساتھ کیا, آج وہی ہو رہا ہے. میاں صاحب عدالتوں پر ہیں, میاں صاحب کے بچے عدالتوں پر ہیں. اللہ معاف کرے, حکومت اللہ کی قائم رہنی ہے, باقی تو آنے جانے ہیں. صدا حکومت خان صاحب کی بھی نہیں رہے گی. آپ کو بھی اپوزیشن میں جانا ہے, آپ کو بھی ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری اپیل, آپ خاتون ہیں, آپ ایسے رویوں کی حمایت نہ کریں, تنقید ضرور کریں لیکن آپ ایسے رویے کریں. آپ کو بھی یہ دن آنے ہیں, دیکھ لیجئے گا. آپ چودھری صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میرا فرض عائد ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے بھی کچھ اچھا سوچوں, آپ بھی کوئی بہتری کی تجویز دوں, اور آپ میرے بھائی ہیں, آپ کی بڑی میری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بھی رائے راست پہ آ جائیں, آپ بھی وہ ایڈمٹ کر لیں جو چیزیں غلط ہوئی ہیں, اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس قوم کے سامنے اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں.
मसले का हल निकल आएगा। ये तो इतना बड़ा अफवाह भी नहीं है। ये चांडी साहब करेंगे, चांडी साहब की पार्टी कर पार्टी कर सुन ले, अब आप सुन ले, अब आप सुन ले, अब आप सुन ले, आप ठीक है, ठीक है। मैडम डॉक्टर साहब, इस मुल्क के अंदर कानून, और डॉक्टर साहब चुप तो हो जाए, और डॉक्टर साहब चुप हो जाए, थोड़ा चुप तो हो जाए, उनको एक थोड़ा चुप तो हो जाए, जाता है, थोड़ा चुप तो हो जाए, से फायदा उठाए। प्लीज थोड़ा चुप तो हो जाए, थोड़ा चुप तो या इमरान खान या इनानू चुप कराओ, नहीं है ना, इनानू चुप कराओ। अच्छा बोलने तो दे, चांडी साहब को बोलने दे, चांडी साहब की तरह कोई बुग़्ज़ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में आयन की हुक्मरानी और कानून को बालादस्त करना है। जी चांडी साहब, उसमें आप यार उनको चुप कराए ना, इनको चुप कराए, उनको चुप कराए, इनको चुप कराए ना। आप बोलिए, आप बोलते रहे, आप बोलने देना उनको, मैडम बोले। ये कोई लेक्चर क्लास में तो नहीं बैठे हुए ना। जी चांडी साहब, जी चांडी साहब, कि एक ने बोलना है, लेक्चर मैं सुनना है, एक बड़ा अच्छा क्लास तो नहीं लगी हुई ना। ठीक है चांडी साहब, प्लीज बार्गेन करना है। ओ इनानू खुदा ही चुप कराएगा, आप चुप नहीं करा सकते। आपको मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों को इस अंदाज से बोलने नहीं देंगे और सरकार की इस मशीन को बुलाकर हमें बोलना से रोकेंगे, हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं आएंगे। ये क्या बोल कह रही है वो, जरा सुने तो सही, निकलवा के देख ले चांडियों साहब कितना बोले और हम कितना बोले। बोले चांडी साहब, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये रवैया अच्छा नहीं है, इनको रोकें। आप अपने नंबर पे बोले, बातचीत करें। आप तो पुलिस में हर किसी को पकड़ लेते हैं गले से, आप इतने फरिश्ते नहीं हैं, वक्त आएगा आपकी भी बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, हम एक खालिस सियासी बात करते हैं, एहसाब से नहीं भाग रहे हैं, एहसाब से नहीं डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं क्योंकि बिलावल साहब को सियासत करनी है। हम परदेसी नहीं है, हम कभी इस किनारे कभी उस किनारे नहीं है, हम परिंदे मौसमों के नहीं है, हम ये वो साहिब चाहे परिंदे नहीं है। इनको डॉक्टर साहब को तो अगली हुकूमत के लिए सियासत से आपको कौन रोक, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।